वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे डस्का से, जहां पर नवाई गांव धर्मकोट में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा किस तरह से वाक़या पेश आया है और क्या कोई और भी ज़ख्मी है जिसे वहाँ से मुंतकिल किया गया है अस्पताल? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया अहमदाबाद रोड धर्मकोट में पेश आया है। ये रहायशी इमारत थी जो गिरकर जमीन बोस हो गई है। ग्राउंड और पहली मंजिल का लेंटर जो है वो छत गिर गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो मलबे के नीचे आ गए। रेस्क्यू 112 ने दोनों नौजवानों की जो है वो लाशों को निकाल कर जो है वो जरूरी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। दोनों नौजवानों की जो शिनाख्त है वो 18 साल अब्दुल्ला और 16 साल हुसनैन के नाम से हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू की 6 व्हीकल्स ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन की कमांड डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने की। मकान की बलाई मंजिल का लेंटर गिरा, जो फिर उसके ऊपर जो है वो दूसरा जो फ्लोर का जो है वो लेंटर गिर गया। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो है वो मलबा जो है वो सारा क्लियर कर दिया गया है। जो जख्मी है वो एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों लाशों को जो है वो रवानगी के सपुर्द कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि हेल्थ सेंटर खानका डोगरा में हफ्ता सेहत का आगाज़ कर दिया गया है। हफ्ता सेहत की निगरानी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा कर रहे हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर RHC अस्पताल में तकरीबन 400 मरीज़ चेकअप के लिए आते हैं और एक ही जगह पर तमाम मरीज़ों की मुफ्त स्क्रीनिंग भी हो सकेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरी अपनी सेहत के मुफ्त चेकअप के लिए ज़रूर आएँ। तहसील हेडक्वार्टर जड़ावाला में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सेहत मेले में भी मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद कैंप में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। राना एजाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जड़ावाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर सेहत मेला जारी है। मेरे साथ MS डॉक्टर कुर्बान अली राना मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस मेले का मकसद क्या है। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि इस मेले का मकसद क्या है। जी देखिए जी, इस मेले का जो बुनियादी तौर पे मकसद तो यही है कि हम अपनी जो इलाके के लोगों को, आवाम को ये चीज़ बावर कराएं कि सरकारी अस्पताल जो आपको जैसा नज़र आता है बाहर से, जो उसके परसेप्शन है वो वैसा नहीं है। अगर आपको कोई किसी भी किस्म की हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए वो सारा कुछ मौजूद है अंदर। हमने ये कोशिश की है कि एक पब्लिक जो है उसकी जो बेसिक जो बीमारियां हैं हम उसके मुतालिक उनको अवेयरनेस दें, उसके लिए उनकी स्क्रीनिंग करें। मुख्तलिफ ने कोशिश की है कि फ़ीमेल के लिए हम काउंसलिंग और ख़ास तौर पे 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और हामला खातून के लिए जो हमारे पास वैक्सीनेशन हैं वो हम करें। अगर और जो नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह जो केस आ जाते हैं उनको हम वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि ज़िंदगी भर के लिए वो उस बीमारी से बच सकें। जी, आपने सुना कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इस का मकसद ये है कि मरीज़ों की तकलीफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए एक ही छत के नीचे तमाम तर उनको सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि उनकी परेशानियों में कमी वाक़या हो सके। जी रुक करेंगे खानेवाल का, जहां पोलियो के खात्मे के लिए आलमी दिन पर महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जान लेते हैं आमिर नसीर से। आमिर नसीर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पोलियो के खात्मे के आलमी दिन के हवाले से खानेवाल में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और वर्कर्स में शील्ड तकसीम की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु और डिप्टी डीआईओ डॉक्टर फातिमा सिग्गू ने जो है वो इनामात तकसीम किया। तो मिस्टर मौजूद है डिप्टी डीआईओ डॉक्टर फातिमा सिग्गू से ज़्यादा। जी मैडम, बताएगा पोलियो में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और वर्कर्स में आपने शील्ड तकसीम किए गए, क्या करना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, आज पोलियो का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और खानेवाल में भी उसी हिसाब से हमने तकरीबन
تقریبات کا انتظام کیا ہے، اور پچھلی اکتوبر کیمپین میں اچھے پرفارم کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کو ہم نے شیلڈز دی ہیں، ان کو ہم نے کیپس دی ہیں، ان کو جیکٹس دی ہیں. یہ ایک ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو اس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں تاکہ اگلی کیمپین میں وہ اس سے اچھا کام کریں. اس دن کو منانے کا مقصد اس بات پر زور دینا ہے کہ پولیو کے 2 معیاری قطرے ہر بچے کو ہر بار پلائیں اور اپنے بچوں کو مت چھپائیں، پولیو کی بیماری سے محفوظ بنائیں. جی بالکل، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ سکو کا یہی کہنا تھا کہ خانے وال کے شہری کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ 2 قطرے پلانے سے اپنے بچوں کو معذور سے ہمیشہ بچایا جا سکتا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیو ڈے منانے کا مقصد یہی ہے، ورکرز اور افسران میں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے شیلڈ بھی تقسیم کی جاتی ہے. رائیونڈ بانگا منڈی میں 3 نامعلوم مسلح ڈاکو پولیس ملازم سے 1,70,000 روپے نقدی اور پسٹل چھین کر فرار ہو کر مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے زخمی بھی کر دیا. زخمی ہونے والے کانسٹیبل کی شناخت سائم علی ولد ارشد کے نام سے ہوئی ہے، جو لکھن کے گاؤں کا رہائشی اور قربان لائن لاہور میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم اور بانگا منڈی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور طبی امداد فراہم کرنے کے بعد جناح اسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا. پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن رجسٹر جنوبی پنجاب کے صدر شیخ رمضان ندیم نے توسہ شریف کا دورہ کیا، عہدیداران میں تنظیمی کارڈ تقسیم کیے. مزید دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے یہ خصوصی رپورٹ. پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کے صدر شیخ رمضان ندیم وفد کے ہمراہ توسہ شریف پہنچے، جہاں پر توسہ شریف کے صحافیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا، ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور مالا ڈالی. اس موقع پر صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم نے پی جے اے توسہ شریف کے 9 منتخب عہدیداران میں پی جے اے کی جانب سے جاری کردہ تنظیمی کارڈ ان کو پہنائے. اس موقع پر شیخ رمضان ندیم کا کہنا تھا، یہ کارڈ آپ کے پاس امانت ہے اور انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کی بدولت آپ اپنے علاقے کی صحافتی فرائض بہتر انداز میں سر انجام دے سکیں گے. انہوں نے کہا کہ صحافی اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس وقت پی جے کے تمام نمائندگان موجود تھے، جنہوں نے ان کے ہمراہ گروپ فوٹو بھی بنوایا. شیخ رمضان ندیم کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. قابل سعد احترام میرے کاغذ قلم کے دوستوں، خصوصی طور پر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن تحصیل تونسا کے پریزیڈنٹ محترم جناب ڈاکٹر احسان اللہ بخمانی صاحب اور ان کی ٹیم اور دیگر دوست احباب کو السلام علیکم. صحافتی تنظیمیں پاکستان میں بہت ساری بنی ہوئی ہیں، ان میں ایک کا نام پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن بھی ہے، جس کی قیادت میاں اشتیاق علی صاحب اسلام آباد بیٹھ کر کرتے ہیں. آپ یقین کریں، میاں اشتیاق علی صاحب صحافیوں کے ماتھے کا وہ جھومر ہے جنہوں نے صحافیوں کے حقوق کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، اور انہوں نے ملک کے کونے کونے میں اپنی تنظیم کا پیغام پہنچایا اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، صحافیوں کو عزت و احترام دینے کے لیے اقدامات اٹھائے. جن صحافیوں کو صحافت کا شوق ہے اور صحافت نہیں آتی لیکن وہ پڑھے لکھے صحافت کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ورکشاپیں قائم کر رہے ہیں، ان کو اس میں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال دریا خان ڈاکٹر شاہد محمود نے ہیلتھ ویک کیمپ کا دورہ کیا ہے. ایم ایس ڈاکٹر شاہد محمود نے اسکریننگ کے لیے ہیلتھ ویک میں لگائے جانے والے مختلف کاؤنٹرز کا وزٹ کیا. ڈاکٹر شاہد محمود نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دریا خان کے عوام کے لیے کیمپ میں تمام ٹیسٹ فری کیے جا رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ہیلتھ ویک کیمپ میں آئیں اور اپنا چیک اپ مکمل کروائیں. اسسٹنٹ کمشنر توسا طارق شبیر کی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف انڈس ہائی وے پر گرینڈ آپریشن کیا گیا. اس حوالے سے دیکھیں گے توسا شریف سے محمد یوسف چاندیو کی یہ رپورٹ. شریف اسسٹنٹ کمشنر توسا طارق شبیر کی نگرانی میں انڈس ہائی وے پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری.
آپریشن میں کمشنر آفس ریگولیشن برانچ نے بھاری مشینری کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر توسا طارق شبیر کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن بھائی موڑ سے لے کر وابڈا کالونی تک کیا جا رہا ہے اور یہ آپریشن بلا امتیاز کیا جائے گا۔ روڈ کے دونوں سائڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے تجاوزات کی وجہ سے کئی بار بڑے حادثات ہو چکے ہیں اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ایک ہفتہ قبل ان کو نوٹس دیا گیا تھا لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ آج بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے اور روڈ پر اب نگرانی کی جائے گی۔ جو لوگ اب ناجائز تجاوزات کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر انفورسمنٹ انسپکٹر محمد شفیق الرحمان کا کہنا تھا کہ انڈس ہائی وے کے بعد اب شہر میں بھی اس طرح کا آپریشن کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، میٹرو ون نیوز، توسا شریف۔ حیدرآباد میں نئی سبزی منڈی تو قائم کر دی گئی مگر پرانی سبزی منڈی کو مکمل ویران کر دیا گیا ہے۔ پرانی سبزی منڈی اب نشیوں کی اماجگاہ بن چکی ہے۔ حیدرآباد سے دیکھیے شاذب شیخ کی رپورٹ۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں منشیات کا کاروبار زور و شور سے چل رہا ہے، جبکہ بچے، بوڑھے، جوان، لڑکے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی ہیروئن، چرس اور آئس جیسے خطرناک نشوں کے عادی ہو چکے ہیں، اور حیدرآباد پولیس منشیات کی روک ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت ایکشن بھی لیتے رہتے ہیں، مگر حیدرآباد پولیس اس حوالے سے کوئی بھی اقدامات کرنے سے قاصر ہے۔ کیمرامین آصف بندانی کے ساتھ شاذب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جنیوٹ جھنگ روڈ پر واقع سوڈا واٹر یونٹ پر چھاپہ مار کر 200 خالی بوتلیں، فلٹر پلانٹ، فلنگ مشین اور ڈرم ضبط کر لیا۔ یہ سوڈا واٹر یونٹ انتہائی گندے ماحول میں غیر فلٹر شدہ پانی سے سوڈا واٹر تیار کیا جا رہا تھا اور سوڈے میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے مصنوعی کیمیکل اور کھلے رنگوں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا تھا۔ سوڈا واٹر کی تیاری کے لیے ممنوع نیلے ڈرموں کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ فلٹر کی تبدیلی اور ملازمین کا میڈیکل ریکارڈ موجود نہ ہونے پر پلانٹ کو سیل کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت چندی گڑھ ہائی کورٹ کے سینئر وکلا کے 2 رکنی وفد نے منڈی بہاؤدین کا دورہ کیا ہے۔ نوکرین سنگھ ایڈوکیٹ نے پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر اور صوبائی وزیر چودھری محمد اسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سردار اقبال ڈوگر اور سابق سینیٹر صوبائی وزیر چودھری محمد اسلم سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ نوکرین سنگھ ایڈوکیٹ اپنے والدین کی جائے پیدائش پر بھی گئے۔ انہوں نے گردوارہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور گردوارہ محلہ گھوڑا کا بھی دورہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ناروال میں پولیس نے اندھے قتل کے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے اطلاع ملنے کے بعد ملزم آصف مسیح کو 24 گھنٹوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او ناروال نے کہا کہ ملزم کی تفتیش میرٹ پر کی جائے گی تاکہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوائی جا سکے۔ جھنڈ میں 10ویں سالانہ عظیم الشان سیرت ساقی کوثر اور عظمت صحابہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ مزید دیکھتے ہیں فخر عالم قاضی کی اس رپورٹ میں۔ جھنڈ جہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان سیرت ساقی کوثر عظمت صحابہ کانفرنس زیر انتظام سیرت کمیٹی علماء اہل سنت والجماعت زیر سرپرستی قاری عبد الوحید اور زیر نگرانی مفتی محمود الحسن اور زیر اہتمام قاری محمد ایوب مفلی منڈی جان میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں ملک بھر سے اہل سنت دیوبندی اور بریلی اہل سنت علماء کرام سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی سربراہ اہل سنت جماعت پاکستان مولانا احمد ردھانی کمالیہ اور مولانا ابو محمد آف سیالکوٹ تھے۔ کانفرنس میں دیگر سیاسی و سماجی شخصیات، علماء کرام، تاجر برادری، وکلاء برادری اور صحافی برادری نے بھی بھرپور شرکت کی، جس میں ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون شمشاد خان ہٹک، ملک محمد آصف، ملک نادر خان لنگر، ملک غلام جیلانی لنگر، صدر انجمن تاجران جنڈ ملک غلام شاہ، سینئر نائب صدر ملک عبد الجلیل، پرنسپل پنجاب کالج ملک متی اللہ خان، ہیڈ ماسٹر ملک امجد علی، ملک سجاد علی ماڑی، ملک تاج محمود، سرپرست جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک قاضی خالد محمود، چیئرمین علماء کونسل ضلع اٹک مولانا محمد انور شاکر، مولانا حامد نواز مفتی محمد عبداللہ،
مولانا سخاوت حسین نقشبندی، قاری نورزمان صدیقی، مولانا حمزہ مدنی، قاری فاروق نقشبندی، قاری امید الرحمان صدیقی، قاضی عتیق ناڑا موجود تھے، جبکہ مہمان خصوصی سربراہ اہل سنت والجماعت مولانا احمد لدھانی اور مولانا ابو محمد سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض مفتی اعجاز احمد نے انجام دیے، جبکہ گلہائے عقیدت کے پھول قاری محمد فاروق معاویہ نے نشاور کیے۔ اپنے خطاب میں علماء کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی دین اور اسلام سے محبت اور خدمات اور قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ پاکستان بھر سے کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ نیشنل پریس کلب جنڈ کی صحافی برادری نے شرکت کی، جبکہ کانفرنس کی سیکورٹی ایس ایچ او جنڈ عابد قریشی کے زیر انتظام سخت انتظامات کیے گئے۔ کانفرنس کے اختتام پر مولانا احمد لدھانی نے فلسطین مسلمان بہنوں اور بچوں پر اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بربریت اور ڈھائے جانے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور امن کے عالمی اداروں اور حکومت پاکستان سے اقدامات کرنے کے مطالبہ کیا۔ کانفرنس کے موقع پر فلسطینی بھائی بہنوں کی امداد کے لیے کیمپ بھی لگایا گیا۔ فخر عالم قاضی، جنڈ، اٹک۔ پتوکی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسکول کے بچوں نے ریلی نکالی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ نئے طلباء و طالبات نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ریلی میں شریک نئے طلباء نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ ریلی مختلف گلیوں اور مین بازار سے ہوتے ہوئے نجی اسکول پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ چکوال تھانہ سیدن شاہ پولیس نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 4 چوری کیے گئے موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزم منیر حسین سیدن شاہ کا رہائشی بتایا جاتا ہے، جس کے قبضے سے 4 عدد چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او چکوال نے احسن کارروائی کرنے پر ایس ایچ او تھانہ سیدن شاہ سمیت پوری ٹیم کو شاباش دی۔ پاک پتن میں ایک ہی رات میں ڈکیتی کی 2 مختلف وارداتوں میں مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ ڈاکوؤں نے مزاحمت پر 2 حقیقی بھائیوں پر فائرنگ کر دی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سی ٹی ڈی کا ملازم خانسامہ اللہ رکھا جاں بحق جبکہ اللہ دیتا شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکو ہزاروں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دوسری واردات اڈہ فرید کوٹ پر ہوئی، جہاں موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو کریانہ سٹور سے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عارف والا میں قبولہ پولیس نے ڈکیت گینگز کے 20 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے 3 کروڑ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزمان سے نقدی 64 موٹر سائیکلیں، طلائی زیورات، موبائل فونز، 1 کار اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمان ڈکیتی کی 110 وارداتوں کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان سے مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ منڈی بہاؤدین میں 2 ڈکیت گینگ گرفتار کر کے رقم برآمد کر لی گئی اور 14 سے زائد مقدمات میں مطلوب ڈکیت گینگ ضیاء الرحمان اور جانو سکو گرفتار کر کے 55 لاکھ سے زائد رقم برآمد کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ہارون آباد تحصیل آفس اور رجسٹری برانچ میں ٹاؤٹ مافیا کا راج ہے۔ ان ٹاؤٹس کا طریقہ واردات، انتقالات اور دوسرے معاملات میں عوام سے پیسے بٹور کر کام کروانے کا لالچ دیتے ہیں، پھر جو ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اس کی جیب خالی کر دیتے ہیں۔ ملازمین کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کر کے بھتہ خوری کرتے ہیں۔ سائلین کی طرف سے اس ٹاؤٹ مافیا کے خاتمے کا بھرپور مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کبیروالا کے جناح ٹیکنیکل کالج آف ٹیکنالوجی میں سالانہ محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں حضرت مولانا ضیاء اللہ صمدانی علماء نے خطاب کیا۔ محمد ارشد، محمد عرفان اور نور مصطفیٰ نے ہدیہ انعام پیش کر کے خطاب کرتے ہوئے مولانا ضیاء اللہ صمدانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہونا نصیب ہوتا ہے۔ محفل میں طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پنو عاقل میں موسم سرما کی آمد سے قبل ہی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں حسن علی ملک سے۔ دیگر شہروں کی طرح پنو عاقل میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ 10 سے 12 گھنٹے کی
لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا جو ہے محال کر دیا ہے. 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باعث جو یہاں کے شاگرد ہیں اسکول کو بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور ہیں, اور شہری بھی جو ہے مہنگے داموں پر ہوٹل سے کھانا خریدنے پر مجبور ہے. یہاں پر میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتا ہوں, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. آپ میڈیا والوں کو بھی بچے اسکول جاتے ہیں, غریبوں کا بھی جاتے ہیں, امیروں کو بھی جاتے ہیں. امیروں کے پاس تو سلنڈر بھرے رکھے ہوئے ہیں, ہم غریب لوگ کہاں جائیں. آئے رات کو بھی لوڈ شیڈنگ ہے, دن کو بھی لوڈ شیڈنگ ہے, اور ادھر آپ بلوں کے دربار اتنی بڑی بلیں بھیجتے ہیں. ادھر ہم مزدوروں کو ریلیف نہیں ملتا ہے, غریبوں کو. بچے بہت تنگ ہو گئے. صبح ہم ہوٹلوں پہ جا کے ناشتہ کرا کے آتے ہیں, ادھر اسکول والے کہتے ہیں بچے لیٹ کیوں آ رہے ہیں, بچوں کو جلدی پہنچاؤ, ٹائم جا رہا ہے. بھائی ابھی بچے ناشتے کے بغیر کس طرح اسکول جا سکتے ہیں. خدا رہا ہمارے پنوا کے اوپر رحم کیا جائے, جیسے یہ لوڈ شیڈنگ رات دن والا ختم کیا جائے, اور بلوں میں بھی کچھ رعایت کیا جائے جو غریبوں کو ریلیف ملے. بالکل یہاں پر موجود آپ نے شہری کی باتیں سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے اور عوام کو ریلیف کیا جائے. جی پرائیویٹ انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دانش اور اس کے ساتھی تنویر ڈوگر کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق مقتول خاور علی شاہ مستریوں کا کام کرتا تھا اور اس نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں. مقتول کے سوتیلے بیٹے دانش نے ساتھی کے ہمراہ والد کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گئے. ملزمان کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا گیا. شہرنامے سے فی الحال اتنا ہے.